बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रदीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामि दीनम व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम नबिय्यम व रसूला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़्ज़लिल अंबियाइ वल मुरसलीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ शुक्र व एहसान है कि उस मालिक लम यज़ल ने हम सब को 11वें सालाना 30 रोज़ा फ़ाहमे दीन कोर्स की 7वीं नशिस्त के अंदर शिरकत की सआदत अता फ़रमाई है। आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है ज़ुबान संभालें जन्नत पालें। दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कुरान व सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए और हम सब को कुरान व सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अबाबदी वक़ार रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान करीम के अंदर सूरह काफ की आयत नंबर 18 के अंदर इरशाद फरमाया कि मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी ज़ुबान से जो बात भी करता है एक मुहाफ़िज़ उसके पास मौजूद होता है जो फ़ौरन उसको नोट कर लेता है, उसको लिखता है, उसके रिकॉर्ड को मुरतब करता है। तो ज़ुबान इंसान का एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन पूरा इंसान इस छोटे से उज़्व के नीचे लिपटा हुआ होता है। ज़ुबान के किरदार को वाज़ेह करते हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और इस्लाम में इसकी हैसियत को उजागर करते हुए इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। है कि मुसलमान वो है जो अपनी ज़ुबान से और अपने हाथ से दूसरे मुसलमानों को महफूज रखता है। वो दूसरे मुसलमानों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता अपने हाथ और ज़ुबान से। और अब यहाँ पर हम देखें हमारी ज़ुबानें, हमारे हाथ किस कदर मुसलमानों के साथ जो है हमारे क्या मामलात हैं, हम किस अंदाज से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। ज़ुबान से ख़ुसूसी तौर पे कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबान का ज़िक्र पहले किया, हाथ का ज़िक्र बाद में किया। ज़ुबान जो है वो ज़्यादा तेज़ तरीके से जो है वो अज़ियत पहुँचा सकती है। ज़ुबान के लिए अगला बंदा हमारे पास मौजूद ना भी हो, हम फिर भी उसको तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं। घर बैठे बैठे किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर देना, किसी की इज़्ज़त ततार करना, किसी के ख़िलाफ़ झूठी बातें करना, किसी की ग़ीबत करना, चुगली करना। एक बंदा घर बैठा हुआ है, उसे पता ही नहीं है और उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर साजिशें हो रही हैं। ज़ुबान के साथ पता नहीं उसके ख़िलाफ़ क्या क्या बोला जा रहा है, लोगों के ज़हन ख़राब किए जा रहे हैं। तो ये सारे मामलात करके भी हम मुसलमान कहला रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान जो हैं वो महफूज रहें। वो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी कौल है ना कि याद रखना, तीरों के, तलवारों के, नेज़ों के ज़ख़म तो भर जाते हैं लेकिन ज़ुबान के ज़ख़म नहीं भरते। अगर तुम ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ पहुँचा रहे हो, किसी की आबरू रेज़ी कर रहे हो, किसी को नीचा दिखाने के लिए बातें ऐसी कर रहे हो, तो ये ज़ुबान के दिए हुए ज़ख़म है ना, ये कभी नहीं भरते। ये जब जब अगले बंदे को याद आएंगे तब तब उसका ज़ख़म ताज़ा हो जाएगा। तो हमारे नेज़े के ज़ख़म तो मिट जाते हैं मगर ज़ुबान के ज़ख़म नहीं मिटते। किसी के बारे में ये बेजा चलती है तो किसी की पगड़ी उछाल देती है, किसी की इज़्ज़त पर ये कैंची की तरह चल रही होती है, तो उसके ज़ख़म नस्लों तक याद रखे जाएंगे और कभी ये ज़ख़म भरने नहीं पाते। तो बाबेदी वक़ार इस कदर ज़ुबान का मामला हसास है और आज हम इस ज़ुबान के साथ क्या कुछ नहीं करते फिर रहे। किस किस अंदाज से लोगों की पगड़ियाँ उछाल देते हैं, किस तरह हम लोगों के दिलों को चीर देते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। और याद रखिएगा आजकल हम बड़े टेक्निकल हो गए हैं। अब हमें किसी को थप्पड़ नहीं मारते, अब हम किसी के ऊपर जो हाथ नहीं उठाते, अब हम लोगों को ज़हनी तौर पे टॉर्चर करते हैं। बातें लोगों के ख़िलाफ़ इसी अंदाज से कर देंगे कि अगला बंदा ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो रहा होता है। ये ज़हनी अज़ियतें हम लोगों को दे रहे होते हैं ज़ुबान के साथ। तो खुदा के बंदो बाज आ जाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान यही बता रहा है कि बाज आ जाओ। और आज यहाँ पर ज़हनी मरीज़ लोगों ने लोगों को बना दिया है। ये ज़ुबान चलती है तो कतर कतर कैंची की तरह किसी की पगड़ी काट रही है, किसी की इज़्ज़तें उछाल रही है, किसी की ज़ात के ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं, किसी के ऊपर बहतान बांधे जा रहे हैं, किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। क्या अंदाज़ है। यही वो सबब था कि आपके मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शाह फरमाया था ना, सरकार ने फरमाया तुम 2 चीज़ों की ज़मानत मुझे दे दो। ये जो 2 जबड़ों के दरमियान ज़ुबान है, इसकी ज़मानत मुझे दे दो कि तुम इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे।
اس کے ساتھ تم جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، کسی کی عزتیں نہیں اچھالو گے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کرو گے، کسی کے لحاظ سے جناب والا غلط بات نہیں کرو گے، گالم گلوچ نہیں کرو گے، اس کے حقوق ادا کرو گے، میں تم یہ زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں محمد جنت کی ضمانت تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور فرمایا اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو کہ تم اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کے حق ادا کرو گے، تو جنت کی ضمانت میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ زبان میرے بھائی چھوٹی سی ہے، لیکن اس زبان کی آفتیں بہت ہیں۔ یہ زبان بڑی جلدی جو ہے وہ بندے کو پکڑ میں لے آتی ہے، گرفت میں لے آتی ہے۔ اس زبان سے جھوٹ نہیں بولنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس وقت کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ دور ہو جاتا ہے، رحمت کا فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا، 1 میل دور چلے جاتا ہے، اس واسطے کہ ایک جھوٹ بولنے سے بندے کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ قریب ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ رحمت کا فرشتہ جس کو بندے کا کریم بنایا گیا تھا، جس نے بندے کے لیے رحمت کا سامان کرنا تھا، ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ اتنا متنفر ہوا کہ 1 میل دور چلا گیا، اور جس بندے کا سارا دن ہی جھوٹ بولنے میں گزرتا ہو، اس کے ہاں پھر رحمت کہاں سے آئے گی؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ جو سنے وہی سنا دے، یعنی کہ جو اس نے بات سنی اس کی تحقیق ہی نہیں کی، سمجھے ہی نہیں اس بات کو، بس آگے جا کے اس بات کو پھیلا دیا۔ اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں کیا انداز ہے، سواری میں بیٹھتے چڑھتے اترتے، دفتر میں، گھر کے اندر، کس انداز سے ہمارے ایک عمل کے اندر کتنا جھوٹ شامل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ جب رحمت کا فرشتہ قریب نہیں آئے گا، جس نے رحمت کا سامان کرنا تھا، تو پھر رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ سورہ حجرات کے اندر رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب یہ کوئی بھی نہیں پسند کرتا تو یہ غیبت کرنا فوت شدہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ برائی ہم میں کس طرح رچ بس گئی ہے، ہم جہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں، کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، کسی کا عیب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے جہنم کا سامان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ 4 دوست بیٹھے ہیں، جو 5واں غیر حاضر ہے تو اس دن ٹاپک وہی، جو 5واں غیر حاضر دوست ہے وہی ہوگا، اس دن ساری باتیں اسی دوست کے بارے میں کی جائیں گی کہ یار وہ تو فلاں ہے، اس میں یہ عیب بھی ہے، اس میں یہ خامی بھی ہے، اس میں یہ خرابی بھی ہے۔ یعنی کہ ہماری محفلوں کے اندر یہ غیبت کو جو ہے وہ ہم نے انٹرٹینمنٹ کا نام دے دیا ہے، ہم نے انجوائے کر رہے تھے، اور یہ کتنا وبال ہے زبان کا، اور ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ ہماری محفلیں آج غیبت سے پاک ہوں، وگرنہ ہماری محفل کے اندر کسی نہ کسی کی برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور جناب والا رام سے میں فکر ہی نہیں ہے کہ کس قدر جو ہے وہ ہمارے لیے خسارہ ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمان کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کے ہم پلہ قرار دیا، اور اس کی عزت کو کعبہ شریف کی عزت کے برابر قرار دیا۔ اس مسلمان کو گالی دینا، اس پر تان کرنا، اس پر ناجائز جملوں سے پھبتیاں کسنا، یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارہا ایسے امور سے منع فرمایا ہے، اور پھر مذاق اڑانے والوں کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے یہ جو کسی پر ہنس رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ کے دربار میں وہ تم سے بہتر ہو۔ تم جس پر ہنس رہے ہو، جس کا مذاق اڑا رہے ہو، کیا ممکن ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، جس پر تم ہنس رہے ہو، وہ تمہاری نسبت اللہ کے دربار میں کہیں زیادہ عزت والا ہو؟ آج ہمارے ہاں کیا ہے، ہم لوگوں نے اصل نام لینے چھوڑ دیے ہیں، عجیب و غریب قسم کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور کسی کو اذیت ملتی ہے تو ملتی رہے۔ ہم مذاق اڑانے میں بڑے شیر ہو گئے ہیں، کوئی زیادہ لمبا ہے تو اس کو بھی نہیں جینے دینا، کوئی چھوٹے قد والا اس کو بھی نہیں جینے دینا، جو زیادہ سمارٹ ہے اس کو بھی نہیں جینے دینا، جو زیادہ موٹا ہے اس کو بھی نہیں جینے دینا، جو زیادہ گورا ہے تو اس کو بھی نہیں جینے دینا، جو زیادہ سانولا ہے اس کو بھی نہیں جینے دینا۔ بھائی یہ ساری تخلیق اللہ رب العزت کی ہے، اور ہم مذاق اڑا کے ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جناب والا دیکھتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں کہ ہماری اس بات سے اگلے بندے کے دل کے اوپر کیا بیتے گی، اسے کس قدر صدمہ لگے گا، اور وہ اگر اس کے دل کو تم چوٹ پہنچا رہے ہو تو کیا تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو؟ یہ زبان کے فتنے ہیں، اور یہ زبان ہماری آج کینچیوں کی طرح چل رہی ہے۔ تو خدا کے بندو باز آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے ایاک وکثرۃ الضحک، زیادہ کھلکھلا کے ہنسنے سے بچو،
زیادہ کثرت سے ہنسنا بندے میں غفلت پیدا کرتا ہے، یہ غفلت کی علامت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ یمیت القلب، جو بندہ ہنستا ہے زیادہ، فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے، ہنستا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا حکمت سے لبریز ہے۔ مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنہ، کہ ایک شخص 60 سال بندگی کرے لیکن وہ زبان پر کنٹرول نہ رکھے، اور دوسرا شخص صرف خاموش رہتا ہے، وہ نوافل و تہجد پڑھنے والا نہیں ہے، بس فرض نماز پڑھتا ہے، اور لیکن اس نے اپنی زبان کو بند رکھا ہوا ہے، اس کی زبان خاموش ہے۔ اور ایک وہ ہے جو 60 سال بندگی کرتا ہے، شب و روز، دن اس کا روزوں میں گزر جائے، رات اس کی بندگی میں گزر جائے، لیکن اپنی زبان پہ وہ کنٹرول نہیں رکھتا۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کی خاموشی اس دوسرے کی 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ آج ہم نے بڑے دیکھے ہیں، لوگ حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، کردار کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو غازی بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میں بڑے نیک کام کرتا ہوں، جانے والا مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن ان کی زبان سے کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہ اس زبان سے اوروں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں، وہ اس زبان سے اوروں کے خلاف عیب جوئیاں کرتے پھرتے ہیں، اوروں کے عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، اوروں کے عیب بیان کرتے ہیں، اوروں کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، اوروں کے غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، اس زبان سے اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، نا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے 60 سالہ بندگی کرنے والا بندہ جس نے 60 سال عبادت میں گزارے ہیں، جس نے 60 سال عبادت میں گزارے ہیں لیکن اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا، اذیتیں دیتا رہا، لوگوں کی غیبتیں کرتا رہا، چغلیاں کرتا رہا، لوگوں کی عزتیں تاتار کرتا رہا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا رہا، تو سرکار فرماتے جب اس نے زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا، 60 سال اگرچہ اس نے بندگی کی ہے، لیکن فرمایا اس کے مقابلے میں جو بندہ اپنی زبان کو خاموش رکھنے والا ہے، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا ہے، اگرچہ اس کی 60 سال کی بندگی نہیں ہے، بس اس کی زبان خاموش ہے، اس کے پاس یہ کمال ہے، فرض واجب ادا کیے ہوئے ہیں، اضافی بندگی نہیں ہے، تو اس بندے کی خاموشی اس بندے کی 60 سال کی عبادت سے زیادہ مقام رکھتی ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو نیکیوں کو سنبھالیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، یہی وہ بات ہے کہ زبان کو سنبھالیں اور جنت پالیں، اور اگر یہ زبان کو نہ سنبھال پائے تو پھر کس انداز سے جہنم کی وادیوں کے سفر کرنے پڑیں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو آئیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال ہمیں اس زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زبان سے ہمیں صرف رب ذوالجلال کا ذکر کرنے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے، اور نیک سلف صالحین لوگوں کے تذکرے کرنے، اچھی بات کرنے کی توفیق دے، اور اس زبان کو ہر بری بات سے بچنے، گالم گلوچ سے بچنے اور فوش کلامی سے بچنے، ہر کسی کی غیبت کرنے، چغلی کرنے، کسی کی عزت تاتار کرنے، کسی کی پگڑیاں اچھالنے سے رب ذوالجلال ہماری اس زبان کو محفوظ رکھے۔ اگر یہ زبان محفوظ نہ رہی تو جہنم میں لے کر چلی جائے گی، اور اگر یہی زبان کو ہم نے کنٹرول میں رکھا تو یہی زبان جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس کے اوپر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔